अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ अस्मत हाशवानी हाजिर है। आज हमारे साथ एक शख्सियत है, को पैमाई, बड़े बड़े पहाड़ों को सर करना, वहाँ पे अपनी फतवात के झंडे गाड़ना। और इसी हवाले से अगर हम अपने गिलगित बल्तिस्तान के इलाके को देखें, कश्मीर को देखें, तो जो को पैमा है दुनिया के लिए बड़ी कशिश है गिलगित बल्तिस्तान में। और जब इन इलाकों में आप जाते हैं तो आपको एक राहबर की ज़रूरत होती है, एक मारूफ और एक तजर्बेकार को पैमा की ज़रूरत होती है जो आपको इन बुलंदियों तक लेके जाए। नज़ीर साबर एक ऐसा ही नाम, एक बड़ा नाम जो को पैमाई के हवाले से पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, आज हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। थैंक यू। नज़ीर साबिर साहब, ये जो हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं, वहाँ पे हमने देखा K2 दुनिया की दूसरी बड़ी पहाड़ी है। जी जी। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आते हैं, माउंट एवरेस्ट के साथ साथ दूसरी दुनिया, लेकिन यहाँ पे 11 बड़ी चोटियाँ भी हैं। कुछ बताएंगे उनकी तफसील हमें? जी, कराकोरम हिमालय के अंदर का एक ब्रांच है जो ईस्ट से वेस्ट को एक्सटेंड हो रहा है, लेकिन कराकोरम यंग है और इसलिए अभी राइज़ कर रहा है दूसरे पहाड़ों के मुकाबले में, इसलिए ज़्यादा स्टीप है। तो इनकी एक खूबसूरती तो अपनी जगह, लेकिन माउंटेनियरिंग के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग कराकोरम इसलिए है कि हिमालय पहाड़ों के मुकाबले में ज़्यादा शार्प और स्टीप हैं। कराकोरम के जो हमारे पहाड़ हैं, K2 जिस तरह आपने फरमाया दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी, उसके आसपास एक कंकोडिया है जगह जिसका नाम इटालियन ने रखा था। कंकोडिया एक इटली के पहाड़ों में भी एक जगह है जहाँ बहुत सारे ग्लेशियर मिलते हैं, उसका नाम कंकोडिया है। उसी तरह यहाँ भी एक कंकोडिया है जहाँ बहुत सारे 4-5 ग्लेशियर मिलते हैं। उसके सामने फिर K2 है, एक साइड पे गशबरुम 1 है, ब्रॉड पीक है, गशबरुम 4 है, चोगोलीज़ा है जिसको ब्राइट पीक कहते हैं। इतना खूबसूरत है कि उसका नाम ब्राइट पीक रखा है। ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने ये बहुत सारे नाम रखे हुए हैं। तो K2 पे आते हैं। अभी K2 दुनिया की दूसरी बुलंद चोटी ज़रूर है, लेकिन खूबसूरती के लिहाज से मैं खुशकिस्मत हूँ, काफ़ी पहाड़ों में फिरता रहा हूँ। आपको पता है एवरेस्ट भी, आई वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू क्लाइम एवरेस्ट, और बहुत सारे इवन अमेरिका में मैंने पहाड़ देखे हैं। लेकिन K2 की अपनी खूबसूरती है, चूँकि वो एक पिरामिड है रॉक का, बिल्कुल तराशा हुआ। आई थिंक क्रिएटर ने उसको अपने पसंद से बनाया है। ऐसी खूबसूरत, यानी कोई आपको दुनिया में कोई पहाड़ नहीं है, साइज़ अपनी जगह, लेकिन ये इतना स्टीप है कि इसके ऊपर स्नो भी नहीं ठहरती। अच्छा। बहुत सारे फेसेस जो इसके हैं, ख़ास तौर पे एक रशियन रोलेट कहते हैं, रशियन ने क्लाइम किया। मैं भी जापानीज़ टीम के साथ गया था, वेस्ट रिज हमने क्लाइम किया है। और रशियन रोलेट कहते हैं, जो एक रूट है जिसको रशियन ने क्लाइम किया है 2 महीने लगा के, बिल्कुल वेस्ट फेस है। वो तकरीबन 90 डिग्रीज़ पे स्टैंडिंग रॉक वॉल है। तो इस तरह की चीज़ आपको दुनिया के बहुत कम पहाड़ों में ऐसे चैलेंजेस मिलेंगे। ख़ासतौर पे एवरेस्ट को अगर आप देखें तो एवरेस्ट इज़ ए बिग चंक ऑफ रॉक, उसके ऊपर आइस और स्नो है। तो K2 की खूबसूरती यानी इनकम्पेरेबल है दुनिया में, इतना खूबसूरत है कि शायर सामने अगर बैठे तो थक जाए शायरी करते हुए। इसका मतलब है कि नज़ीर साहब, अगर हम देखें कि दुनिया में जितने भी को पैमा हैं तो वो फोकस करते हैं K2 को, यानी बेशक वो दूसरे नंबर की पहाड़ी है, लेकिन वो फोकस ज़्यादा होती है खूबसूरती के हवाले से, अट्रैक्शन के हवाले से। आप हैरान होंगे कि 1980 में एवरेस्ट विंटर में पहले दफ़ा क्लाइम हुआ। पोलैंड की टीम ने किया था, ज़वादा की लीडरशिप में। और सबसे पहले, जैसा आपको पता है, एवरेस्ट क्लाइम हुआ 1953 में, विंटर में 1980 में। K2 54 में क्लाइम किया इटालियन ने सबसे पहले। और सबसे पहला अटेम्प्ट कब हुआ? 1909 में। 1909 में इटालियन ने अटेम्प्ट किया। और एवरेस्ट तो 1902 से वहाँ लगे हुए हैं लोग। फिर K2 विंटर में सबसे पहले 1987 में अटेम्प्ट हुआ।
87-88 کا جو ونٹر تھا پولش کینیڈین برٹش ٹیم نے اٹیمپٹ کیا تھا آج سے 38 سال پہلے. تو K2 کو بیچ میں بہت ساری ٹیموں نے چائنا سائڈ سے بھی ٹرائی کیا ونٹر میں ونٹر کی بات کر رہا ہوں ابھی. تو ونٹر میں نذیر صاحب پہلی دفعہ یہ کب سر ہوا K2؟ اس سال 16 جنوری کو. اس سے پہلے نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، ونٹر میں نہیں ہوا. اٹیمپٹ 1902 سے ہو رہی ہے نہیں، ونٹر میں 87 میں سب سے پہلے K2 پہ اٹیمپٹ ہوا 1987 میں، ونٹر 87 میں. تو آپ نے اس کو کب سر کیا؟ 81 میں. 81 میں جی، میں ایک جاپنیز ٹیم کے ساتھ گیا تھا. تو آپ کا سوال یہ ہے کہ K2 پہ زیادہ توجہ کیوں ہے؟ وہ آپ کو نظر اس لیے آ رہا ہے کہ چونکہ کرنٹ افیئرز کے حوالے سے آج کل سارا K2 پر اٹیک ہے. چونکہ 8000 سے اوپر کے آپ کو پتہ ہے دنیا میں 14 پہاڑ ہیں. K2 واحد ماؤنٹین تھا جس پہ اتنے اٹیمپٹس کے باوجود K2 پہ کامیابی نہیں ہوئی تھی ونٹر میں. اس لیے سارے لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں. باقی سارے پہاڑ کلائم کیے ہیں. جس طرح عرض کیا میں نے 1980 میں ان 7 پہاڑوں کے بارے میں K2 کے ساتھ جو باقی 7 پہاڑ ہیں جو اٹیمپٹ میں وہ سر ہوئے وہ کن کن ممالک میں ہیں؟ کچھ ان کی تھوڑی سی تفصیل اگر ہو جائے. 14 جو پہاڑ ہیں دنیا میں، 8000 سے اوپر کے پہاڑ 14 ہیں. 14 ہیں. ان میں سے 8 نیپال میں ہیں اور 5 ہمارے پاس ہیں. ٹھیک ہو گیا، تو یہ 13 ہو گئے. 14واں پہاڑ ہے شیشا پنگما جو کہ چائنا میں ہے. جب ہم اپنے ان علاقوں کی طرف دیکھتے ہیں، خوبصورتی کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے ایک خوبصورت خطہ گلگت بلتستان میں دیا ہے. دنیا پوری آتی ہے. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ علی ست پارا کا اور ان کے ساتھ 2 اور کو پیماؤں کا واقعہ ہوا ہے. اس سے پہلے بھی ہوتے رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے تو ہم نے مزید کیا بہتری کرنی ہوگی کہ اس طرح کے حادثات پہ بھی ہم قابو پا سکیں؟ آپ کو پتہ ہے آئل سے بھی آگے نکلنے لگا ہے ٹورزم کا انڈسٹری. آئل دنیا کا ٹاپ کا انڈسٹری ہے، اس کے بعد آئل ہے، ٹورزم ہے. لیکن کچھ سالوں میں وہ آگے نکلے گا، آئل ویلز خالی ہو جائیں گی، ٹورزم ٹیک اوور کرے گا. لیکن پاکستان کی جہاں تک بات ہے، پاکستان کا جو اس ٹورزم کے ورلڈ کے کیک سے ہمارا جو حصہ بنتا ہے اس کا آج تک 2% بھی ریالائز نہیں کیا ہے. اور 2% بھی جو ہمارا حصہ بنتا ہے، حصہ سے مطلب ہمارا حصہ کتنا بنتا ہے؟ اگر آپ اس کو اسیس کریں تو ہمارا حصہ اس کیک میں بہت زیادہ بنتا ہے. دیکھیں نا، حصہ اس لیے بنتا ہے، میں دنیا کے 62 ملکوں میں گیا ہوں، آئی ایم ویری لکی. لیکن سمندر سے لے کے سطح سمندر سے لے کے صحرا آپ کی 4-5 ہزار سال ہسٹری دنیا کی کسی اور ملک میں نہیں. پھر آگے آ جائیں یہ پلینز، پھر ڈیزرٹ ہیں بیچ میں، پھر آگے یہ گرین بیلٹ ہے آپ کا مرغلہ سے شروع ہو کے تقریباً 100 کلومیٹر آگے یہ اکراس انڈیا اور افغانستان کے بارڈر تک یہ گرین بیلٹ ہے بیچ میں. اس سے آگے پہاڑ ہی پہاڑ، سارا وائٹ. ایسا پروڈکٹ آپ کو دنیا میں کسی ملک میں نہیں ملے گا. جب سے یہ حکومت آئی ہے ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو سپیچز کرتے دیکھا، ان شمالی علاقہ جات کی طرف جاتے دیکھا، اس کی پروموشن کے لیے انتھک کام کرتے دیکھا. تو آپ ہوپ فلی یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت میں اس کیک میں ہمارا حصہ بڑھ جائے گا اور وہ جو ماضی میں کوتاہیاں تھیں یا کمی تھی اس پہ قابو پا لیا جائے گا؟ پالیسی لیول پہ میں اگین آئی ایم ویری گریٹفل پرسنلی. عمران خان کا ویژن اپنی جگہ تمام سبجیکٹس پہ ویژن رکھتا ہے. وہ اتنا ہائیلی ایجوکیٹڈ پرائم منسٹر ہمیں ملا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایز اے اسپورٹس مین ان کا میں زیادہ وہ کرتا ہوں، قدر کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ٹورزم پہ ان کا ویژن کی کوئی کمپیریزن نہیں ہے. بٹ انفارچونیٹلی پالیسی لیول پہ بہت کام کیا. اب ویزا پالیسی دیکھیں، اتنا آسان بنا دیا انہوں نے. لیکن وہ بہت سارے اور پالیسیز بنانے ہیں جس کے لیے میں پہلے منسٹری کے خلاف تھا. لیکن ابھی ہمیں منسٹری کی ضرورت ہے. عمران خان نے بہت کچھ کیا ہے ابھی تک پالیسی لیول پہ، لیکن قسمت نے ساتھ اس لیے نہیں دیا، کرونا آ گیا. اگر کرونا نہیں ہوتا تو پچھلے سال 9/11 کے بعد 2019 9/11 سے پہلے سے بھی بہتر رہا ہے. فارن ٹورزم کی بات کر رہا ہوں میں، ڈومیسٹک کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. اتنے لوگ آئے ہیں 2019 میں، 2020 میں اس سے 10-15 گنا زیادہ آنے تھے. 21 میں 50% اور آنے تھے. باہر کے ٹورسٹ
چونکہ آپ کو پتہ ہے پوری بین الاقوامی لیول پہ پاکستان کو تو ہمیں بیسٹ ڈیسٹینیشن کہا گیا تھا۔ کرونا نے زیادہ متاثر کیا، انوائرمنٹ نے زیادہ متاثر کیا، بیرون دنیا سے آنے والے لوگوں نے کورونا متاثر نے کیا؟ تو بیڑا غرق کر دیا نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم نے اگر آج کے دور میں دیکھنا ہے، ترقی کو آگے بڑھانا ہے، ٹورزم کی پروموشن کے لیے کام کرنا ہے، تو جس طرح آپ جیسے لوگ ہیں، آپ نے 40 سال دیے اس فیلڈ کو، تقریباً 40 سال بنتے ہیں، آپ کو حکومت پاکستان نے بھی تسلیم کیا، آپ کو ایوارڈ ملے، آپ کو کب کب ایوارڈ ملے، کیا کیا؟ مجھے اپنی توقعات سے کہیں زیادہ قوم نے محبت دی ہے اور نوازا ہے۔ میں آئی ایم اے ویری ہیپی مین ایز اے پاکستانی ود مائی اون پیپل اینڈ مائی اون کنٹری۔ توقعات سے کہیں زیادہ میں نے جو کچھ کیا اس سے کہیں زیادہ مجھے آنر دیا ہے، میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ میں کبھی نہیں بھولوں گا، ایوریسٹ سے واپس آیا تو ہر چلنے والی گاڑی سے کوئی بچہ ہاتھ ہلاتا تھا۔ مجھے آنر کیا تھا 1982 میں، جب گشبرم 2 اور براڈ پیک ہم نے، میں، کرنل شیر خان اور میسنر، ہم 3 لوگوں نے ایک ہی 2 ہفتے کے اندر دونوں پہاڑ کلائم کیے۔ اس کا مطلب ہے ایک ہی گو میں؟ ایک ہی ایک ہی ایکسپیڈیشن پہ 11 دن کے اندر ہم نے کیا تھا دونوں پہاڑ۔ اس کے بعد پرائڈ آف پرفارمنس ملا۔ پھر مجھے ایوریسٹ، آئی واز دی فرسٹ پاکستانی ٹو گیٹ اپ ایوریسٹ، آئی واز لکی ٹو ریچ دی سمٹ۔ اس کے بعد مجھے 17 امتیاز سے نوازا۔ تو قوم نے تو میرے اوپر بہت احسان کیا، مہربانی کی ہے میرے۔ اچھا، یہ جو ٹورزم کی پالیسیاں بنانے والے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ آپ جیسے ایکسپرٹ سے ملتے بھی ہیں، استفادہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی ملاقاتیں رہیں، آپ جو موجودہ حکومت کی ایک پالیسی ہے کہ بہت زیادہ پروموٹ کرنا ہے اس کو، تو آپ کی کوئی میٹنگ رہی ہے اس حوالے سے؟ موجودہ حکومت سے مجھے گلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان سے میرا ریکویسٹ ہے، اگر وہ کسی طریقے سے میری آواز پہنچتی ہے، کوئی بھی چیز بنا دیں۔ انہوں نے کچھ ٹورزم کے کچھ کمیٹیاں بنا دی ہیں، لیکن جو بھی کوئی ایک ان کو ٹورزم ٹاسک فورس بنا کے، جس طرح سری لنکا میں ہے یا کسی اور ملک میں ہے، وہاں منسٹری نہیں ہے، ان کو کوئی ایسا ادارہ بنا کے اس کو خود ہیڈ کرنا چاہیے، یا منسٹری آف ٹورزم کو دوبارہ بحال کریں۔ دنیا میں جتنے بھی ماؤنٹ ایوریسٹ کے ساتھ ساتھ K2 کو یا دنیا کی باقی چوٹیوں کو سر کرنے والے کو پیما ہے، آپ کا ان سے بڑا گہرا رابطہ ہے، جو ان لوگوں کو ادھر بھیجتے ہیں یا دنیا میں بھیجتے ہیں، ان سے آپ کی ان سے ملاقاتیں بھی رہیں، آپ خود کوئی انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں بناتے؟ میں آئی ایم ویری لکی، میں تقریباً 142 لیکچرز کیے ہیں میں نے دنیا میں۔ میں اپنے خرچے پہ جا کے اس دیش کے گانے گاتا ہوں، جا کے لوگوں کو یہ پہاڑوں کے اور چیزوں کے بارے میں پروموٹ کرتا ہوں۔ آئی بین ویری لکی۔ آکسفورڈ جیسے یونیورسٹی میں نے 700 لوگ تھے، دے گیو می اے اسٹینڈنگ اویشن، وہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے کہا خدا کے لیے مجھے شرمندہ نہیں کرو، بیٹھو آپ لوگ۔ اسٹینڈنگ اویشن دیا۔ ہم 4 لیکچررز تھے، مجھے صرف امریکن تھا، ایک جاپنیز تھا اور ایک برٹش ڈگ اسکاٹ ٹاپ کا کلائمر تھا، ابھی فوت ہو گیا۔ تو سوال کی طرف آ رہا ہوں میں، لیکن میں نے جو کچھ ہو سکا، جاپان سے لے کے کینیڈا، امریکہ، یورپ کے 7-8 ملک اور نیپال، ہر جگہ میں گیا ہوں، جا کے پاکستان کی پروموشن کے لیے۔ میں پچھلے تقریباً 25 سال سے آشوانی صاحب یہی کر رہا ہوں، اپنے خرچے پہ میں مختلف دنیا کی یونیورسٹیز اور کلائمبنگ کلبز اور ان کے ذریعے سے جا کے میں لیکچرز مطلب کرتا ہوں۔ یہ ہے کہ اگر اپنے خرچے پہ آپ خود اس کا آپ کا شوق بھی ہے، ملک کا نام بھی روشن کر جاتے ہیں، حکومت نے بھی، ملک نے بھی آپ کو عزت توقیر دی، تو اگر کوئی اس حوالے سے آپ کے ساتھ کوئی جائنٹ ایڈونچر ہوتا ہے اداروں کا، حکومت کا، تو پھر آپ کے لیے تو اور بھی اچھی بات ہوگی۔ ریسورسز نہیں تھے، ظاہر ہے۔ آئی کم فرام اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ۔ ہنزا سے ایک کافی بیک ورڈ ایریا ہے، وہاں سے آ کے اپنی زندگی میں یہاں تک آیا، پھر یہ کچھ قوم کے لیے، قوم نے جو مہربانی کی ہے اس کا چھوٹا سا نام البدل میں جا کے گڈ ول پیدا کرتا ہوں دنیا میں۔ اس کے لیے ظاہر ہے ایک انیشیشن کے لیے میں نے اٹیمپٹس بھی کیے، لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ ہاسگوا میرا قریب ترین دوست تھا، اس کے ساتھ مل کے ہم نے کلائمبنگ سکول شروع کیا ہی تھا، وہ ایک پہاڑ پہ فوت ہو گیا ہنزا میں، جاپان کا قریب ترین دوست۔ اس کے بعد بھی 1-2 کوششیں ہوئیں، بس قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ بہت اہم کام ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کرنے کی ضرورت ہے میرے اچھا، جیسے۔ ایک اور ہے نذیر صاحب کہ یہ جو دنیا میں ہر کھیل کے اصول بھی ہیں
اور لوگ بھی بہت زیادہ ہیں. ابھی آپ کرکٹ کو دیکھ لیں، ہاکی کو دیکھ لیں، فٹ بال کو دیکھ لیں، ٹینس کو دیکھ لیں، لیکن ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 کو سر کرنے والے کوہ بہت کم ہیں. بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں، ان کی جانوں کو بھی تو حفاظت کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے ہمیں پھر ایک طرف پھر اسی طرف آنا ہوگا. ایک تو ان لوگوں کا ریکارڈ رکھا جائے، کون کس طرح یہاں پہ وجہ، اور بہتری کے لیے بھی بہت زیادہ. یہ ماؤنٹینئرنگ جس طرح کرکٹ میں مجھے اور آپ کو پھنسایا قوم کو برٹش نے، کرکٹ برٹش نے شروع کیا نا، ماؤنٹینئرنگ بھی انہوں نے شروع کیا ہے. یہ آج 1880s میں یہ جاتے تھے سوئس الپس کلائم کرنے، وہاں سے شروع کیا. سوئٹزرلینڈ کے لوگ ان کے لیے پورٹر کا کام کرتے تھے جس طرح یہاں لوکلز کرتے ہیں. 1880s کی بات کر رہا ہوں. ہوتے ہوتے پھر یہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو دیکھتے، پھر قوموں نے چیلنج کیا. ننگا پروت پہ ہٹلر نے جرمنز کو بھیج دیا کہ جا کے ننگا پروت کلائم کرو. جب وار چل رہا تھا، سیکنڈ ورلڈ وار کے دنوں میں، جرمن ادھر آئے ہوئے تھے. ہسٹری بنی ہوئی ہے، بہت اہم کتاب لکھی گئی ہے 7 years in Tibet. وہاں سے 2 قائد ہو گئے جرمن، برٹش نے قائد کیا ادھر، ایک بندہ بھاگ کے تبت گیا تھا، اس نے کتاب لکھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا، انسٹیٹیوٹ بنے، یونیورسٹیوں نے کلب بنائے، ٹریننگ ہوئی. ہوتے ہوتے یہ پچھلے کوئی 100 سال میں بہت ڈیولپ ہوا. دنیا کی سب سے پرانا الپائن کلب ہے برٹش الپائن کلب، جس نے مجھے آنر دیا ہے، آنرری ممبرشپ دیا ہے. امریکن الپائن کلب ہے اس کے بعد، 107 سال پرانا ہے امریکن، انہوں نے آنرری ممبرشپ دیا ہے. پولش ماؤنٹینئرنگ ایسوسیشن نے آنرشپ دیا. تو انہوں نے پہلے قوم بیچتے تھے، K2 چڑھو، ایوریسٹ چڑھو، یہ وہ مقابلہ ہوتا تھا. ہوتے ہوتے پھر یونیورسٹیز اور پرائیویٹ کلبز، تو لوگ وہاں تک گئے ہیں. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، بہت مدت سے دیکھ رہا ہوں، آپ کے کام کو دیکھ رہا ہوں. آپ کو اگر میں ایک شخصیت کی بجائے کہ انسٹیٹیوشن کہوں تو یہ بے جا نہ ہوگا. جتنی کتابیں لکھی گئیں، جس پہ جتنی اٹیمپٹ ہوئیں، کیونکہ یہ سب ہسٹری کا حوالہ ہے، ہسٹری کی امانت ہے. تو آپ جیسے لوگ جب کتاب اس پہ نہیں لکھیں گے، جب آپ انسٹیٹیوشن نہیں بنائیں گے، جب اس ریکارڈ کو سیف نہیں رکھیں گے، تو یہ تو ضائع ہو جائے گا. آپ لوگوں کو مل کے ایسا کام کرنا ہوگا تاریخ کے لیے. بس کوشش آج کل جاری ہے اسی طرف جس طرف آپ نے اشارہ کیا. آپ بہت ایک کین آبزرور ہیں، مجھے پتہ ہے. صرف ماؤنٹینئرنگ کا نہیں، آپ یو آر اے ویری کیوریس سول. پہاڑ چڑھتے چڑھتے پھر میں سیاست میں بھی میں آیا ہنزا میں، آپ کو پتہ ہے 5 سال میں وہاں نمائندہ رہا ہوں ہنزا کا. 5 سال ادھر ضائع ہو گئے، پھر آ کے ادھر الپائن کلب کو چلانے کی کوشش کی. اس مٹی کا احسان ہے میرے اوپر، خاص طور پہ بلتستان کے پہاڑوں میں نے نام پیدا کیا. ہنزا میں ضرور پیدا ہو گیا ہوں، ہنزا میں نے کوئی پہاڑ نہیں چڑھا ہے. سارے پہاڑ بلتستان کی خاک کی مہربانی سے میں یہاں تک آیا ہوں. شاگرد بنایا اور آپ نے، پاکستان نے اتنا محبت دیا تو آپ میرا نے فرض اپنے ہے کہ میں شاگرد کروں. بنائے اپنے بچوں کو، جو آپ کی فیلڈ میں. آپ کوئی آیا آپ کا بچہ؟ بہت سارے لوگ، ایون یہ علی ستپارہ، حسن ستپارہ. میں اپنے بریڈ اینڈ بٹر کے لیے ٹورزم کمپنی چلا رہا ہوں پچھلے تقریباً 30 سال سے. تو اس کمپنی کے ذریعے یہ بہت سارے یو نیم اٹ، رجب شاہ سے لے کے جو ہنزا کا پہلا تھا جس نے یہ 5 ہمارے بڑے پہاڑ سب سے پہلے پاکستانی ہے جس نے کلائم کیے، کس نے؟ رجب شاہ. علی ستپارہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس کے لیے کوئی لفظ؟ علی ستپارہ واز اے ونڈرفل سول. بہت مزے کا آدمی تھا. ہی واز سو فنی. ہر دل عزیز تھا وہ، اور کلائمبر تو تھا ہی وہ اچھا، لیکن بہت ہی مزے کا آدمی تھا. انتہائی دکھ ہوا ہے. میں چاہوں گا کہ کوئی ایک اچھا سا میسیج اس حوالے سے آپ کا ہو جائے جو آپ کی فیلڈ ہے. بس یہی گزارش ہے میں اپنے قوم سے. میں یہی انتہائی خوشی ہے مجھے کہ بہت سارے لوگ اس طرف روانہ ہیں، نارتھ کی طرف، پہاڑوں کی طرف. سوات کا بیڑا غرق کر دیا ہے. انوائرمنٹ کی اویئرنیس نہیں ہے میری قوم میں. پھر وہی بات آتی ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشن نہیں ہے، ان کو تربیت کون دے؟ تو مائیں تربیت دیں، جا کے انوائرمنٹ کو ذرا صاف رکھیں. بے شک ضرور جائیں نارتھ میں. میں ہنزا سے میرا تعلق ہے. ہنزا کا بیڑا غرق ہوا وہ سوات بننے والا ہے. جس طریقے سے فلو ہے ڈومیسٹک ٹورزم کا، بہت کیئرلیس ہیں لوگ. ہر چیز جہاں مرضی پھینک کے آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. وہاں سے پھر بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈز اکٹھے ہو کے ہر سال صفائی کرتے ہیں. لیکن خدا کے لیے وہ ہمارے فیوچر جنریشنز کے لیے
ٹریجر ہیں یہ، ان کی حفاظت کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ تو میں سلام اور دعائیں اور محبتیں پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے۔ قوم نے بہت محبت دی ہے جس کا میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ میرے خیال میں یہی میں عرض کروں گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ ناظرین، آپ کی اس توجہ کا بہت شکریہ۔ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا۔ بیسیکلی ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم زندگی کی ہر فیلڈ کی طرف جانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ آپ سے وابستہ ہے۔ جب پہاڑوں کی دنیا میں ہم جاتے ہیں تو ایسے ہی ناقابل فراموش کردار ہمارے ساتھی ہوتے ہیں۔ نذیر صابر ایک نام نہیں، ایک پوری ہسٹری ہے، تاریخ ہے، جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور ان کے تجربات سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ علی ستپارہ جو کہتا تھا کہ میں برف کا آدمی ہوں، برف میں اتر جاؤں گا اور گھر واپس نہیں ہوں گا، ادھر چلا جاؤں گا جدھر سے آیا تھا۔ یقیناً ہر شخص اس دنیا میں آیا اور اس نے واپس بھی جانا ہے، لیکن اچھے ہیں وہ لوگ جو تاریخ رقم کرتے ہیں، جو تاریخ کے لوگ بن جاتے ہیں، جو قوموں کے لیے ایک ہسٹری بنتے ہیں، اور ایسے ہی ناموں کو تاریخ ہمیشہ زندہ رکھتی ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے۔ میری آواز میں آپ نے اپنی آواز شامل کرنی ہے اور ان لوگوں کو ہمیشہ بلند مرتبے پہ دیکھنا ہے جو بلند پہاڑوں کو سر کرتے ہیں اپنے حوصلے کے ساتھ، اپنے عزم کے ساتھ۔ اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو اپنی ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔